बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह वतन की एक जो नई एपिसोड है, एक नया प्रोग्राम है, उसके साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक अलहदा सी जो फ़ील है वो मैं चाहूँगा कि आपसे ज़रूर शेयर करूँ। हमारी कोशिश होती है कि जब हम आप तक पहुँचे स्क्रीन के उस पार, जब आप हमें देख रहे होते हैं, आप हमसे जब हम कलाम होते हैं फ़ोन के ज़रिए, आप हमसे इंटरेक्ट करते हैं अपने सवालात के ज़रिए। तो आज प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि आपको लगता है कि शायद आज ऑफ़िस पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, प्रोग्राम भी ऑन एयर करना है, टाइम से हमने मुलाकात करनी है अपने व्यूअर्स के साथ, जो लोग हमारा दुनिया भर में इंतज़ार कर रहे होते हैं मोहब्बत से कि प्रोग्राम ऑन एयर होगा और वो आज की फ़्रेश एपिसोड, आज का फ़्रेश प्रोग्राम देख सकेंगे। तो अपनी ये ज़िम्मेदारी फ़ील करते हुए समटाइम्स आप बड़ा अपने आप को बेबस भी फ़ील करते हैं, क्योंकि आज लाहौर में ख़ास तौर पे VIP प्रोटोकॉल के लिए जो अलार्मिंग सिचुएशन है कुछ जगहों पे, और वहाँ पे जो मूवमेंट की वजह से सिक्योरिटी टाइट की गई है, तो ट्रैफिक की रवानी बंद की गई है। एक तो रवानी मुतासिर होना, एक बंद ही कर देना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है फिर। तो आज बहरहाल ये लग रहा था कि पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। भट्टी साहब, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब नहीं पहुंच पाए। हम टीम में आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अशफाक साहब हमसे रब्ता कर रहे थे, उमर जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो हमसे रब्ता कर रहे थे। हम आपस में बात कर रहे थे कि कैमरामैन्स पहुंच गए हैं, हमारी टीम पहुंच गई, क्योंकि जिस जगह पे हम लोकेटेड हैं यहाँ पे पहुँचना भी थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि VIP मूवमेंट बिल्कुल हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है। अब चूँकि कैमरामैन्स भी ना पहुँचे, आपकी टीम के प्रॉपर लोग भी ना पहुँचे, तो फिर प्रोग्राम ऑन एयर करना कितना मुश्किल होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन जी अल्लाह ताला कहता है कि आप कोशिश करें और बाकी कामयाबी का सेहरा वो आपके सर पहुँचाने में ख़ुद अपना किरदार अदा करते हैं अल्लाह ताला। तो आज यही हुआ जी हमारे साथ, जो पहुँच गए हैं वो पहुँच गए हैं, जो नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं, वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होंगे हमारे साथ। प्रोग्राम आपके सामने है। खूबसूरत इब्तिदा करते हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का सबसे पहले आपसे तारुफ़ करवाऊँ। क़ारी अबू सुफ़ियान साहब, मुदर्रिस जामे मस्जिद नईमुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनको खुश आमदीद कहेंगे। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाअल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं हाशिम यज़मानी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा 9 साल तक मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने और 4 साल तक वहाँ पढ़ाने की सादत हासिल रही। 3 साल तक मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियाज़ुल जन्ना जैसे मकामात पर खिदमात का शर्फ इनको हासिल रहा है। इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि जी अभी मुश्किलात ये पेश आ रही थी कि जब भट्टी साहब को अनाउंस करना होता है तो ऑटोमेटिकली ज़ुबान से निकल रहा होता है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से दे। हम आपस में कोऑर्डिनेट करते रहे, चूँकि उन्हें रिंग रोड के ज़रिए आना था, वो इलाका बंद किया गया था, तो काफ़ी परेशान रहे। लेकिन एक लफ्ज़ है जो मोहब्बत भरा हम आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो सर्विसेज आज आपके सर हैं जी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके आने का भी जी। फॉर्मेट आपको पता है कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो पाकिस्तान में मौसमी तब्दीलियाँ हैं, शदीद बारिशें हैं। आज सुबह सवेरे जब उठा तो मौसम देखा कि बारिश शदीद हुई है मेरे इलाके में, और जब मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ कहीं बारिश का नामो निशान नहीं, रास्ते में बारिश मिली। तो ये मौसमी तब्दीलियाँ, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और आज हमारा सेगमेंट है जिसमें हमने बात करनी है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। तो हमने पहले से ही हाशिम यज़मानी साहब को इंगेज कर लिया कि हम शुरू से ही इसकी भी बात करते रहेंगे। लेकिन जनाब, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में मैं चंद चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि मौसमी तब्दीलियों के ख़तरात उन मुमकिना ख़तरात को कहा जाता है जो मौसम की तब्दीली की वजह से पैदा होने वाले मुख्तलिफ़ हालतों, आफ़ात और सूरतों से लाहक हो सकते हैं। आलमी बरादरी मौसमी तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग से लाहक तवील मुद्दती ख़तरात भांप चुकी है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट और ब्रिटेन के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र डेविड किंग माहौलियात मौसमी तब्दीलियों को दहशत गर्दी से बड़ा ख़तरा करार दे रहे हैं, और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, IPCC और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन मुत्तफ़िक हैं कि मौसमी तब्दीलियों के ख़तरात से निपटने की ज़रूरत पर अब कोई इख्तलाफ
نہیں رہا ہے. تفصیلی اس پہ بات کریں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے یہ بھی بتا دوں کہ صوفی سوپ، صوفی گھی اور آئل کی جانب سے ہمارے پروگرام کو تعاون حاصل ہے آپ تک پہنچانے کے لیے. چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب. تلاوت قرآن کریم سے بسم اللہ کیجئے، آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاشم یزمانی صاحب کی جانب چلتے ہیں. سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں تو چاہوں گا کہ کرنے کا کام آج آپ سے بھی پوچھ لیا جائے. اس سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. نظامی صاحب، آپ کا فارمیٹ تو یہی ہے کہ آپ تلاوت کے بعد بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کے کرنے کا کام کیا ہے. تو آج آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. انشاءاللہ. اور شروع میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق کے مطابق اس کے ملنے پر ہی ہم کوئی بات کر سکیں گے یقیناً. اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ موسمی تبدیلیوں کی بات کی ہے. جی. ایک تو موسم تبدیل ہو رہا ہے اور دوسری ایک اور تبدیلی بھی ہے جو کہ مسلمان کے اندر اس وقت مطلوب ہے. جی. ہم نے رمضان المبارک کا مبارک مقدس مہینہ گزارا اور اس میں ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہوئی تھی. جی. جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بھی نمازی تھا، جو قرآن پاک نہیں پڑھنے والا تھا وہ بھی قرآن پاک کھولتا تھا، پڑھتا تھا. یعنی ایک نیکیوں کا موسم تھا. ہر کسی کی زندگی بدلی بدلی سی لگتی تھی. ہر کسی کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی موجود تھی. اب ان اعمال کے بعد میرا بھی ایک ارادہ ہے، خواہش ہے، آپ بھی چاہیں گے، ناظرین بھی چاہیں گے کہ ہماری وہ جو مثبت تبدیلی تھی، ہم نے جو نمازیں ادا کی ہیں، ہم نے جو روزے رکھے ہیں، دنیا میں بھی انسان جج کرتا ہے نا اپنے آپ کو. آپ میتھ کا پیپر دے کے آتے تھے، جی. آ کر آپ کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیتے تھے کہ میرے اتنے مارکس آئیں گے. آپ اپنا کمپیریزن کرتے تھے جوابات کا. جی.
تو مسلمان بھی جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس قدر تبدیلیوں والا مہینہ گزارتا ہے اور نیکیاں اللہ کی توفیق کے مطابق کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ جج کرتا ہے کہ میری وہ جو نیکیاں ہیں وہ کس مقام پہ کھڑی ہیں، وہ کہاں پر ہیں، میں ان نیکیوں کے بعد کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ گویا کہ وہ اپنے نمبر لگانے کی کوشش کرتا ہے جو اس نے نیکیاں کی ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں۔ تو ان نیکیوں کو اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ وہ نیکیاں قبول ہوئی ہیں جی یا پھر قبول نہیں ہوئیں، وہ کیا ایک وقتی تبدیلی تھی یا ہماری زندگی کے اندر ایک لانگ ٹرم کے لیے اور ایک طویل المدتی جو ایک تبدیلی تھی۔ تو اگر تو رمضان المبارک کے بعد جی ہماری زندگی میں وہ تبدیلی اس کا عکس موجود ہے، اگر اس کا عکس موجود ہے اور ہماری زندگی جو رمضان المبارک سے پہلے تھی اور جو رمضان المبارک میں تھی وہ فرق آج بھی ہمیں نظر آتا ہے، تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ انشاءاللہ یہ علامت ہے کہ ہماری وہ عبادتیں، ہماری وہ نمازیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو اگر یہ تبدیلی بدستور جاری ہے جی اور ہمارے اندر عاجزی انکساری بدستور موجود ہے اور جو نیکیاں ہم رمضان المبارک میں کرتے رہے ہیں وہ آج بھی بدستور کچھ نہ کچھ اس کا حصہ، یعنی اتنا تو نہیں لیکن پھر بھی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ انشاءاللہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہیں۔ اللہ کرے۔ اب ہمارے سلف صالحین کا طرز عمل کیا تھا؟ 6 مہینے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے کہ یا اللہ رمضان المبارک تک پہنچا دے، 6 مہینے، اور پھر جب رمضان المبارک مل جاتا، رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کر لیتے، پھر اگلے 6 مہینے دعا کیا کرتے کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو قبول کر لے۔ تو اگر یہ انداز ہو زندگی میں، یہ والی تبدیلی آ جائے، تو سمجھیں کہ ہمارا وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں۔ اب یہ جو عاجزی انکساری ہے نا عبادت کے بعد، جی ورنہ تو انسان بسا اوقات روزے رکھ کے کہتا ہے کہ میں نے بہت تیر مار لیا ہے، میں نہیں، جو بھی پھل دار درخت ہوتا ہے، جس ٹہنی کو لگا ہوتا ہے پھل، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے نا، متواضع ہوتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ تو یہ عمل کی قبولیت کی نشانی ہے کہ ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی جو ہے وہ بدستور جاری رہے۔ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہم نے جو کچھ رمضان المبارک میں کیا ہے اس تبدیلی کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہی آج کا کام ہے کہ جس طرح ہماری زندگی میں تبدیلی رمضان المبارک میں موجود تھی، بدستور اگلے 11 مہینے اس تبدیلی کا عکس ہماری زندگی میں نظر آتا رہے، تو سمجھیں کہ ہماری عمل اور ہماری نیکیاں انشاءاللہ قبول ہو چکی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور یہ بڑا اچھا ایک میسج بھی ہے کہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں جو کیا ہے اس کو صرف ان دنوں سے آپ ماخوذ نہ کرتے، جی بالکل، کہ آپ جب زندگی میں جب آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ وہی سیزن دے نیکیوں کا تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں، آپ وہی کام کریں۔ آپ کو زندگی بھر بے شک اتنا نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اس پہ ہی عمل پیرا ہونا جی چاہیے۔ بالکل، ٹھیک ہے جی، خوبصورت آغاز۔ لے جی سوالات آج آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں، جی بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اچھا، محمد معاویہ صاحب کمالیہ سے ہمیں لائیو کال کر رہے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب نظامی صاحب، کی حال ہے جی؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ کال کیا آپ نے، فرمائیے۔ جی ٹھیک ہے جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت میری سوال یہ ہے کہ اکثر جس ویلے نماز تو فارغ ہوندے جماعت ہو کے ہٹدی ہے جی جی تے اکثر لوگ موبائل کھول لیندے ہے یا قرآن کی تلاوت یا کوئی میسج یا کوئی کال آئی ہوندی فوراً ہی جی ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਵੱਜੋ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਆ? ਯਾਨੀ ਆਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਟੀਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਆਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਨਾ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ احترام अजान ਦੇ متعلق؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی کال کرنے کا۔ محمد معاویہ صاحب کمالیہ سے کال کر رہے تھے۔ جسمانی صاحب دو باتیں ہیں لیکن لنک ایک ہی ہے، احترام کے حوالے سے۔
اذان یہ دین اسلام کا ایک امتیازی نشان ہے. اس کو شعائر اسلام کہتے ہیں کہ جو اسلام کے ایسے نشانات کہ جن کے ذریعے سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے نا کسی بستی پر حملے کے لیے کفار کے یا جو مسلمانوں کے دشمن تھے جی تو حکم یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جاتے ہی حملہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے پہلے باہر پڑاؤ کرنا ہے اور آپ نے سننا ہے وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں. اگر اذان کی آواز آئے مطلب وہاں پر مسلمان بستے ہیں, وہاں پر آپ نے حملہ نہیں کرنا. تو یہ اسلام کے اظہار کا ایک بہت بلند اور ایک بڑا خوبصورت انداز ہے. جی تو شعائر اسلام جو ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شعائر اسلام یعنی جو امتیازی نشانات ہیں اسلام کے, اس کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف موجود ہوتا ہے. تو اذان یہ ایک بہت بڑا ایک اسلام کا امتیازی نشان ہے. جی اس کا احترام کرتے ہوئے آپ ٹی وی لگایا ہوا ہے, بھلے آپ اس پہ تلاوت سن رہے ہوں, آپ اس کو ذرا روک دیں. اور جیسا کہ معاویہ صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بند نہیں کرنا بلکہ آپ نماز پڑھیں, تو یہ تو اہانت والی بات ہے, یہ تو توہین والی بات ہے کہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا. اذان سنے انسان تو اس کے دل میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے کہ اب یہ اذان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو اب مسلمان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم بڑھ جانی چاہیے کہ یہ جو ٹی وی دیکھ رہا ہوں, دنیا کا جو بھی کام ہے وہ سب پیچھے ہے. اللہ اکبر, اس پروردگار کی طرف سے مجھے دعوت آ چکی ہے, اب بس مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف جانا ہے. خوبصورت تشریح کر دیا آپ نے. اس کے بعد کچھ بچتا نہیں. اچھا سر, اس میں ایک چیز اور بھی ہے جس طرح ان کا اشارہ تھا کہ ایک وقت میں سب اذانیں نہیں ہوتی. جی میں یعنی اذان کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے نا, چاہے وہ اس مسجد کی ہے چاہے اس مسجد کی, 20 مرتبہ چاہے وہ جتنی مرتبہ بھی ہو, آپ اذان کا جواب ایک کا دے لیں جو آپ کے قریب ترین ہے, ٹھیک ہے, اس کا اذان کا جواب دے لیا, لیکن باقی آواز تو آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے نا, اس کا احترام تو کیا جائے گا. تو جتنی بھی اذانیں کانوں سے ٹکرا رہی ہیں, اگرچہ ہر مسجد میں اس نے پہنچنا تو نہیں ہے, پہنچنا تو قریب والی مسجد میں ہے, لیکن احترام جو ہے وہ باہر کیف کیا جائے گا. جزمانی صاحب کیا فرق پڑ جاتا ہے ویسے بھی کہ اگر آپ 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ رک جائیں گے, کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اور ویسے بھی جب آپ نے سب سے پہلی اذان جو آپ کے قریب والی ہے وہ سن لی ہے, اس کے بعد اگلے 15-20 منٹ تو آپ کے ویسے ہی نماز کے لیے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ سمجھنے کی بات. اگلے 15-20 منٹ آپ کے کس لیے ہیں؟ وہ نماز کے لیے ہیں. تو اگلے 15-20 منٹ میں اگر اور بھی اذانیں ہو رہی ہیں, وہ آپ کا ٹائم ہے, سنتیں ادا کریں اور جا کر نماز ادا کریں, نہ کہ ٹی وی پہ بیٹھے رہیں. تو اذان تو آپ کے جو قریبی ہوئی ہے جس کا آپ نے احترام کر لیا ہے, وہ تو آپ کو مسجد میں بلانے کے لیے ہے, وہ اگلے آدھا گھنٹہ آپ کا مسجد کے لیے ہے, وہ آپ کے نماز کے لیے ہے. لہٰذا خود بخود اگر ہم اذان سن کر قریبی مسجد پہنچ جائیں تو 15-20 منٹ اور بھی اذانیں ہوتی رہیں تو یہ ٹینشن رہے گی نہیں ٹی وی چلنے والی نا, اور آپ اس گناہ سے بھی بچ جائیں گے. بالکل. اچھا, احترام اس میں ہوگا. ایک چیز سوچنے والی یہ بھی ہے یزمانی صاحب کہ دیکھیں اگر آپ نے اذان سنی ہے اور آپ ٹی وی مستقل دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے جانا چاہیے. جی نماز بالکل, نماز کی کیا وہاں بیٹھ کے بات, یعنی اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, جو بھی ہے سب کچھ چھوڑ دیجئے, اس پروردگار کی طرف سے ندا آ چکی ہے. اور پھر دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ نماز کے بعد نمازی حضرات جو ہے وہ موبائل پہ قرآن پاک کھول لیتے ہیں, ذکر اذکار کھول لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو نماز کے فوراً بعد کے اذکار ہیں, آیت الکرسی وغیرہ, وہ تو زبانی آتی ہے, وہ پڑھنی چاہیے, لیکن موبائل کی سکرین جو ہے وہ آن نہیں ہونی چاہیے. کال سننے لگ جاتے ہیں, میسیجز کا جواب دینے لگ جاتے ہیں. یعنی آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے رابطے میں تھے, آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے تھے, تو اللہ کی سرگوشی اتنی وہ بے لذت تو نہیں ہوگی نا کہ آپ وہاں سے سلام پھیریں اور فوراً آپ اپنی کال سننے لگ جائیں. تو اس جو سرگوشی ہے اس کی لذت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ آرام سے بیٹھیں اور اس سرگوشی کی لذت کو محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. موبائل وغیرہ یہ بعد میں باہر جا کر دیکھیں. ٹھیک ہے, مسز امین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपने कॉल की। पूछिए क्या सवाल है? हाँ जी, मेरा सवाल है उसके हिसाब से जी कि बास टाइम पे वजू नहीं हो तो कुरान पाक को उठा के पढ़ सकते हैं या हाथ लगा सकते हैं। अच्छा जी और मैं- एक सवाल दूसरा कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत जी हो? प्लीज प्लीज पूछ लें आप। जी जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जैसे खाना वगैरह कुछ चीज़ें शौक से नहीं खाते हैं और खाना ऐसा होता है कि वो अच्छा है, साफ सुथरा है, तो इसको हम किसी जैसे मुलाजिम है या बाहर कोई इस तरह है उनको दे सकते हैं? इसमें तो कोई यानी हर अगर वाली मैं बात नहीं ठीक है। समझाऊं तो आप लेफ्ट ओवर की बात करें जो बच जाता है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक तो है। वो हम देते हैं, लेकिन बात से फिर दिल में ये भी ख्याल आता है कि ऐसा ना हो कि हम कोई अच्छा काम करें कि बजाय इसके किसको हम डस्टबिन में डालें तो कोई गरीब खा लेगा ये। मिसेस अमीर, ऐसा भी तो होता है ना कि बच्चे ने छोड़ा तो वालदा या वालिद खा लेते हैं या भाई या बहन खा लेते वो हैं। प्लेट वाला नहीं, प्लेट हाँ। वाला नहीं, अच्छा। प्लेट वाला नहीं जी, अच्छा। प्लेट वाला नहीं। जैसे फर्ज करो सालन ज्यादा बन गया और बच्चे या दाल बने या आलू है या कुछ, अभी तो बच्चे आपको पता है कि फास्ट फूड की तरफ ज्यादा है और घर के खानों की तरफ कम है, तो वो ठीक है। साफ सुथरा फ्रिज में रखा हुआ है तो बजाय ओके, फेंकने के किसी को ठीक है। दे दें। जी जी, ठीक है ठीक है। प्लेट वाला नहीं। ओके ओके ठीक है ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मैं अभी जवाब लेता हूँ दोनों। जी दो चीज़ें हैं। जी पहला सवाल है इनका मोहतरमा का ये है कि बग़ैर वज़ू के मुसहफ़ को छूना, जी ये तो बारहा यहाँ पर बयान हो चुका है कि नहीं छुआ जाएगा। ठीक है। आप बावज़ू होकर कुरान पाक को खोलेंगे ओके और अगर ज़ुबानी पढ़ना है उसके लिए भी बावज़ू होना चाहिए, लेकिन वो चल जाएगा बग़ैर वज़ू के, लेकिन उसके लिए भी बावज़ू होना बाहर कैफ बेहतर है। लेकिन अगर आपने छूना है उसको तो उसके लिए उसके लिए बावज़ू वजू ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि घर में खाना पका है, बच्चों को पसंद नहीं आया तो डस्टबिन में, जैसा कि आपने भी कहा कि अगर बच्चे ने प्लेट में खाना बचा दिया है तो माँ खा लेती है, बल्कि ये तो प्लेट में बचा हुआ है, वालदा तो बच्चे के मुंह से निकला हुआ खाना भी खा लेती है। यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा खुद अपनी प्रैक्टिस है, बच्चे मुंह से टॉफ़ी निकालते हैं हम खा लेते हैं। और अगर आप बच्चों के सामने ऐसा करेंगे तो वो जो मोहब्बत आपकी पैदा होगी ना बच्चों के, अगर आपने उसका बचा हुआ प्लेट का बचा हुआ खाना फेंक दिया या गरीब को दे दिया तो बच्चे पर आप कोई अच्छा तासुर कायम नहीं करेंगे। बच्चा समझेगा कि मेरी बची हुई चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो आप वो भी खाएं और हत्ता कि अगर वो मुंह से भी कोई टॉफ़ी निकाल लेता कोई हर्ज नहीं, आप वो खा लें तो बच्चे का। लेकिन फिर भी अगर वो खाना किसी को दे दिया जाता है और काबिल इस्तेमाल है कोई हर्ज नहीं है। और वो हमारी बहन तो कह रही है कि फ्रिज में पड़ा है तो वो तो बिल्कुल साफ सुथरा खाना बिल्कुल है। कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि यानी आपने ज़ाया तो नहीं करना ना, आपका वो खाना फ्रिज में पड़ा हुआ काबिल इस्तेमाल है, लेकिन आपने कोई और डिश बना ली है, चले वो किसी और को फॉरवर्ड कर दे, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा यजमानी साहब, एक चीज़ मैं चाहूँगा लाजमी एलैबोरेट कीजिए। मैंने लोगों को देखे कि उन्हें खाना लिया, उनको अच्छा नहीं लगा तो वो कहते हैं यार मुझे नहीं अच्छा लगा, ये तुम खा लो। ये कितनी बिलो द लाइन बात है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही आप दूसरे को कहें कि तुम खा लो। अच्छा बसा औकात ऐसा होता है खाना वो ठीक होता है जी, लेकिन उसका जायका, अब आपके कई मिजाज के चीज़ें मुताबिक ऐसी भी नहीं हैं होता। वो आपको पसंद नहीं है, मुझे लेकिन वो किसी तीसरे के लिए बहुत पसंदीदा हो सकती है, लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसको हकीर जानते हुए नहीं, हाँ जायका नहीं अच्छा लगा, मुझे बसा औकात कोई सब्ज़ी उसका जायका अच्छा नहीं रख सकता। और गोश्त हैं अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के रखे हुए, किसी को फ़िश का गोश्त जो है ना वो पसंद है, किसी को दूसरा, उसको जो है ना वो बड़ा नहीं पसंद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको पसंद नहीं है तो किसी को दे नहीं सकता, वो जायका उसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा यजमानी साहब, मैं थोड़ी सी एक चीज़ वजाहत करना चाहता हूँ। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं दैट इज़ वेरी टॉलरेबल, बड़ा अच्छा खूबसूरत वो पॉइंट है। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक चीज़ मैंने अपनी पसंद से ली और वो मुझे तो पसंद नहीं आई, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा कि यार ये हो सकता है किसी दूसरे को भी पसंद ना आए। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से यार मुझे नहीं पसंद आई ये तुम ले लो। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तो ये तुम्हारे इस्लाम और ईमान की निशानी है। तो बेहतरीन मुसलमान वही है जो अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए। लेकिन अब हर आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने घर में अगर बीफ और मटन बनाता है तो वो बाहर वालों को भी मटन देता रहे, यानी ये मुमकिन नहीं है। लेकिन उसकी ख्वाहिश और चाहत ऐसी होनी चाहिए कि कभी कभी ऐसी डिश जो उसे बहुत पसंद है हमसायों को, और वो गरीब या वो मुलाजिम जिसको वो बचा हुआ दे रहा है, कभी कभी वो फ्रेश डिश भी उसको पेश करे। अब मैं इसको कंपाइल कर दूं बात को, बल्कि जिस्मानी साहब होना तो ये चाहिए, मुझे ये बड़ा लजीज लगा है खाना, मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि इसको मजीद खा लूं, लेकिन मेरी ज़्यादा खुशी इसमें है कि मेरा भाई भी खाए इसको, तो ये ज़्यादा लज्जत में तो इजाफा हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन बंदा मोमिन वो है
کہ جو کسی مسلمان کے دل میں سرور داخل کرتا ہے. That's it. جب آپ اس کو لذیذ کھانا کھلائیں گے تو اس کے دل میں جو سرور اترے گا، اس کے چہرے پر جو بشاشت آئے گی، اس کے دل سے جو آپ کے لیے دعائیں نکلے گی، وہ لذت آپ زندگی بھر محسوس کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. مسز تنویر ہمارے ساتھ قصور سے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کی. پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نماز پڑھتے ہوئے اکثر ہی بھول جاتی ہوں کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہتا. اچھا اس میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے یا نہیں، یہ میں نے پوچھا اور کیسے کرنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے. آدمی بھول گیا کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو 2 کا تو کنفرم ہے نا کہ 2 ہو چکی ہیں، لہٰذا وہ 2 شمار کرے اور تیسری اس کو اضافی پڑھے. لیکن یہ جو شک ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کی 3 ہی ہوئی ہوں، تو شک کی بنیاد پر اس نے جو کم تعداد تھی اس کو فکس کیا اور زیادہ پڑھ لی، تو بعد میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، یا سلام پھیرنے کے بعد دونوں طریقے سے کر سکتا ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شک ہے اس کو، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی دلیل، اسے کوئی چیز یاد آ جاتی، یار میں نے تیسری رکعت اٹھتے ہوئے یہ کیا تھا. جی شک موجود ہے لیکن ایک غالب رجحان موجود ہے کہ 2 نہیں بلکہ 3 ہی ہوئی ہیں، اور تیسری والی جو سائیڈ ہے وہ ایک غالب کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ 2 کے بعد میں نے یہ کیا تھا اور تیسری میں یہ کیا تھا، تو پھر اس شک کو جھٹک دے، پھر اس کو سجدہ صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اس طرح شک کی بنیاد پر اس نے 2 پر بنا رکھی اور کہا کہ دوسری میں نے اس کو شمار کر لیا ہے، تو اس کے بعد اس کو سجدہ صاحب کرنا چاہیے. ویسے جزمانی صاحب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ نماز میں انہماک نہ ہونا یا شیطان کے وار ہونا؟ وہ شیطان ہے نا، وہ جو نماز کے اندر آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، آپ کا دماغ ادھر ادھر گھماتا ہے اور آپ کے دل و دماغ میں مختلف وسوسے اور خیالات لے کر آتا ہے، تو اسی وجہ سے ہے نا. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز رٹی رٹائی پڑھتے ہیں، ترجمہ ہمیں نہیں آتا ہوتا. تو اگر ہم اللہ اکبر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، یہاں سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مکمل نماز کا ہمیں ترجمہ آتا ہو، سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں اور جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آتا ہو، تو مجھے نہیں ممکن نظر آتا کہ ہم بھول جائیں. یعنی آپ نے یہ کہا کہ گفتگو کرتے ہوئے جب آپ کو لفظوں کے معنی، لفظ کی ادائیگی پتہ چل رہی ہو، تو پھر آپ کبھی بھی انٹینشن نہیں ہو سکتے. اور پھر جب آپ کا یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت ویسے کرو جیسے گویا کہ آپ خود پروردگار کو دیکھ رہے ہو. اب اگر یہ تصور قائم ہو جائے تو فرمایا وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا تو کم از کم رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اگر اس حاضری کا احساس ہو جائے تو پھر بھولنے والا جو ایک معاملہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی انسان ہے کبھی کبھار بھول جاتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 اس کو شمار کرے، جس کی طرف کنفرمیشن ہے اس کو پڑھے اور آخر میں جو ہے سجدہ کرے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظامی صاحب کیا حال چال؟ الحمدللہ. عبد الخالق صاحب ننکانہ سے، بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے. سر گزارش یہ ہے کہ جی کافی دن سے میری والدہ اصرار کر رہی ہیں کہ میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے، مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی. تو مفتی صاحب تو ماشاءاللہ کال پہ اس وقت ہیں نہیں، ماشاءاللہ عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بھی میری طرف سے خصوصی سلام، آپ کو بھی خصوصی سلام اور دعائیں بھی. جزاک اللہ. تو گزارش یہ ہے کہ میری والدہ جو ہے نا ماشاءاللہ وہ شوگر کی پیشنٹ ہے اور ہارٹ کی پیشنٹ بھی ہیں. وہ دعاؤں کے لیے بار بار اصرار کر رہی ہیں کہ میرے لیے دعا کر دے، دعا کر دے، دعا کر دے. اچھا. تو پلیز میں گزارش کر رہا ہوں کہ پلیز میری والدہ کے لیے دعا کر دیں. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ. آمین آمین. ہم کیوں نہیں کریں گے دعا؟ دنیا والآخرہ. بہت شکریہ. کیوں نہیں کریں گے جی، دعا ضرور کریں گے، بلکہ ابھی دعا کرواتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. سر جس ماں کا بیٹا اتنا سعادت مند ہو اور اتنی تڑپ سے وہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے دعا کروانی ہے، آپ نے بیٹے کی وہ آواز میں وہ ایک کشش اور ایک لجاجت نہیں دیکھی کہ وہ کس طرح تڑپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری والدہ کے لیے دعا کر دیں. تو اگر اس طرح کی اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماں جی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین. ان جیسی جتنی مائیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہاں پر میں اپنی والدہ کے لیے بھی دعا کروں گا. 6 سال سے
میری والدہ محترمہ بھی ایک طرح سے کومے میں 6 سال سے میری والدہ جب میں جاتا ہوں عید پر یا کسی موقع پر نہیں پہچان پاتی کون آیا ہے۔ 6 سال سے ہماری والدہ بھی صاحب فراش ہیں اور نالی لگی ہوئی ہے اور کوئی پہچان نہیں آنے والوں کی۔ تو میری والدہ کے لیے بھی میں ماں جی سے درخواست کروں گا جنہوں نے ہم سے درخواست کی ہے، وہ ہماری والدہ کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے آمین کہ یا اللہ جو کچھ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگا ہے، یا اللہ اس کو بھی عطا فرما اور اس کو بھی عطا فرما۔ تو ہم ماں جی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو شوگر کا مرض ہے اسے بھی، یا دیگر جو امراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جی ایک کالر ہے، لیکن ان سے پہلے چند لفظ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، صحت، صبر اور حوصلہ دے۔ اتنے نرم دل کے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں اکثر کہ آپ یقین کیجئے کہ جب ان سے ایک لفظ بولا جائے تو ایسے چھلکتے ہیں پیمانے، اور پتہ چلتا ہے کہ اندر نہ جانے کیا کچھ سمیٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر میں جیسے آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، اتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص عنایت ہوتی ہے۔ نرم دل ہونا یہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو بھی زندگی، صحت دے اور آپ کو بھی ہمت، حوصلہ دے۔ ایک لائیو کالر ہے جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عائشہ صاحبہ سیالکوٹ سے کال کر رہی ہیں، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ رمضان میں جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے جی تو کہتے ہیں کہ دعا جو بھی کرے قبول ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب ہم شوال کے نفلی روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ ذہن میں آیا کہ میں پوچھوں کہ کیا اسی طرح ہی جیسے رمضان میں اور افطاری کے وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیا یہ نفلی روزے یا عام بھی اگر ہم آگے پیچھے نفلی روزے رکھتے ہیں تو اسی طرح ہی افطاری پر دعا کریں تو قبول ہوتی ہے جی ٹھیک ہے، جیسے رمضان میں؟ ٹھیک ہے، میں ابھی پوچھ دیتا ہوں جی۔ شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ سر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہیں، اس میں کہیں نہیں فرمایا کہ وہ روزہ فرضی ہو یا نفلی ہو جی، اور اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، جی، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی ہے جب اس کے سامنے افطاری کا سامان پڑا ہوا ہے اور وہ افطاری کرنے لگا ہے، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہے، چاہے وہ شوال کا روزہ ہے، چاہے وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ، کوئی بھی روزہ ہو، تو ایک خوشی تو وہ اسے نصیب ہوگی۔ اور فرمایا دوسری خوشی وہ ہے جب وہ پروردگار کا دیدار کرے گا، اللہ اکبر، جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اور وہ ملاقات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت کو اللہ تعالیٰ سب نعمتیں دے دے گا نا، اور آخر میں فرمائے گا کہ اے جنت والو کچھ اور چاہیے، جنت والے کہیں گے یا اللہ ہمارے چہرے آپ نے خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا دیے، ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کر دیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لدینا مزید، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ پردہ ہٹا دیں گے، جو اللہ کے سامنے تھا وہ پردہ ہٹا دیں گے، اور اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ یہ وہ ملاقات ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہوگی، یہ وہ دیدار ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ پھر اہل جنت جب اللہ کا دیدار کریں گے پھر ساری نعمتیں بھول جائیں گے، کیا یاد رہے گا جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات یہ روزے دار کو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو چاہے یہ روزہ نفلی ہو یا فرضی ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت وہ رکھی ہے انشاءاللہ۔ شوال کے روزے کی افطاری کے وقت، سحری کے وقت، اور فرمایا کہ روزے کی حالت میں جب آپ روزے سے ہیں، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو چاہے وہ شوال کا روزہ ہو، حالت روزہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ۔ تو روزے کے دوران چاہے وہ شوال کا روزہ ہے دعا قبول ہے، افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہے، اور سحری کے وقت بھی دعا قبول ہے۔ اور اس لذت کے کیا کہنے
کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یزمانی صاحب، برسوں آپ رہے جی، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہاں کے روزے، جب روزے کا ذکر ہے تو میرے ذہن میں ہے کہ وہاں پہ روزوں کی کیا کیفیت آپ نے فیل کی، افطار کے حوالے سے، وہاں پہ رہنے کے حوالے سے؟ روزہ بذات خود ایک بندے کے اندر روحانیت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جب روزہ رکھا ہوا ہو اور آدمی سامنے مسجد نبوی کو دیکھ رہا ہو، مسجد نبوی کی پہلی صفوں میں، ریاض الجنہ میں، یعنی وہ بیٹھا ہوا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور پھر پوری رات وہاں پر قیام ہو رہا ہو، اور پھر قریب ہی وہ ہستی موجود ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہنم سے بچایا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ انشاءاللہ ہمیں نصیب کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو جب ان کا ایک تصور آتا ہے، ان کی مسجد میں آدمی بیٹھا ہوا ہو، تو پھر وہ چیزیں فیل کی جا سکتی ہیں، بتائی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور انشاءاللہ آپ ان قریب جانے والے ہیں انشاءاللہ جی، تو وہاں جا کر آپ ذرا نفلی روزے رکھ کر جی، پھر وہاں بیٹھ کر دیکھیے گا کیا احساس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس گفتگو میں میرا دل نہیں کر رہا کہ یزمانی صاحب کی گفتگو کو میں ختم کروں، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آگے کنٹینیو کریں۔ اشفاق صاحب، کیا خیال ہے، یزمانی صاحب کو مٹھائی رکھتے ہیں؟ اچھا چلیں جی، ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، اور میں شکریہ صرف ادا کر رہا ہوں قاری ابو سفیان صاحب کا۔ قاری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، خوش رہیے، جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی ہم روک کے رکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔